ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਗੋਰੀ ਓਲੇ ਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਏ ਧਮਾਲ ਨੂਰੀ ਗੋਰੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਏ ਧਮਾਲ ਨੂਰੀ ਗੋਰੀ ਵਾਲੇ। ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਗੋਰੀ ਓਲੇ ਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਏ ਧਮਾਲ ਨੂਰੀ ਗੋਰੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਏ ਧਮਾਲ ਨੂਰੀ ਗੋਰੀ ਵਾਲੇ। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और इबादत करो अल्लाह की और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। पहली चीज ही तौहीद है। अच्छा, यहां पे ये नहीं आया कि अल्लाह को मानो। अल्लाह को मानना काफी नहीं है, अल्लाह की मानना भी जरूरी है। अल्लाह को तो पूरी पाकिस्तानी कौम मान रही है, अल्लाह की कितने लोग मान रहे हैं? तो यह वाबुदू, इबादत करनी है उसकी, सिर्फ उसको मानना नहीं है, उसकी माननी है। और इबादत का मतलब है टोटल ओबीडियंस। ये नहीं है कि रमज़ान का खुदा और है और गैर रमज़ान का खुदा और। रमज़ान में तो ये कौम मुसलमान हुई होती है, और बाज़ तो इतने पक्के मुसलमान होते हैं जो पूरा साल नमाजें पढ़ रहे होते हैं, वो समझते हैं यार ये तो हमें भी पीछे छोड़ गए, लेकिन ईद के फौरन बाद रिवर्स हो जाता है काम। टोटल ओबीडियंस अल्लाह की, वो है इबादत। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर कौम में कोई ना कोई रसूल भेजा एक ही बुनियादी दावत के साथ कि इबादत अल्लाह की करनी है और तागूत की नफी करनी, यानी अल्लाह के मुकाबले पे जो भी खड़ा है, चाहे वो इंसानों में शयातीन हो या जिन्नात में शयातीन, या उनके आलाकार या उनकी तालीमात, उसके खिलाफ तुमने खड़ा होना है। अल्लाह की मानना यह है कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों के जरिए जो आसमानों से दीन नाजिल किया है उसको फॉलो करना है। दीन इस जमीन की चीज नहीं है, दीन आसमानों से नाजिल हुआ है। हाँ, जमीन में समझा जाता है लेकिन उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकता। तो बुनियादी दावत इबादत करनी है अल्लाह की और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। अब इबादत के अंदर जो दो बुनियादी चीज़ें जो हम हर नमाज में इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह इबादत भी तेरी करेंगे और इबादत की आला तरीन शक्ल व इय्याका नस्तईन, दुआ मदद, वो भी तुझी से मांगेंगे और किसी से दुआ नहीं करेंगे। अब इबादत की कैटेगरी में जितनी भी चीज़ें फॉल करेंगी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नज़र, न्याज, जो भी इबादत की कैटेगरी में चीज़ें फॉल करती हैं वो सब की सब खालिसतन अल्लाह के लिए होंगी। ये है इय्याका नअबुदु, और इय्याका नस्तईन भी इसी में शामिल है। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। और फिर नबी इस्लाम ने इसके साथ सूरतुल मुमिन, जिसे सूरह गाफिर कहते हैं, उसकी आयत नंबर 60 तलावत की, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो, और तुम्हारे रब ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, बात दुआ की हुई और जिक्र आया इबादत से तकब्बुर करते हैं, यानी जो दुआ मांगने से कतराते हैं, मैं उन्हें ज़लील ख्वार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। तो नबी इस्लाम ने अपनी बात की दलील में आयत पढ़ी कुरान की कि दुआ ही तो इबादत है। अब अल्लाह को पता था सबसे ज़्यादा शिरक होना ही दुआ में है। देख लें, जो अल्लाह की नमाज भी पढ़ रहे हैं ना, नमाज के बाद वो भी कह रहे हैं अलमदद या गौसे आज़म। उनको ये नहीं पता कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की इबादत हो रही है। वो कहेंगे नहीं जी, मैं इबादत तो अल्लाह की करता हूँ। तो उनको बताना है कि इय्याका नअबुदु के साथ इय्याका नस्तईन को अल्लाह ने इसीलिए अलग करके बयान किया था कि ये छुप जाना था बीच में ही। जब अपने लोगों को कहना था ना इबादत में मदद मांगना भी शामिल है, उन्होंने कहना सी अदे को नहीं लिया। तो जिस चीज़ में शिरक होना था अल्लाह ने उसको अलग से बीच में जिक्र कर दिया, व इय्याका नस्तईन, इबादत भी तेरी करते हैं और इबादत की आला तरीन शक्ल दुआ भी तुझी से मांगते हैं।
کہتے نہیں وہ ٹھیک ہے، یہ تو ہے تجھی سے مانگتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. ہاں ہم کہتے ہیں سر یہ بھی ہے قرآن میں. اگر آپ نے پارہ نمبر 20 پڑھا ہوتا نا تو اپنا ہی ترجمہ پڑھ لیتے. پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 62 سورۃ النمل کی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور مرنے کے بعد تمہیں خلیفہ کرتا ہے زمین پہ. تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تو تم مرو گے، تمہاری اولاد، وہ خود اکیلا تو زندہ ہے، تم نسل در نسل زمین پہ جو آباد ہو، یہ میں نے تمہیں آباد کیا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم لوگ ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہاں اللہ نے کہا مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ تو اللہ نے واضح بتا دیا کہ جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ کوئی اور دعا قبول کر سکتا ہے، وہ ہے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے جو تم نے ٹھہرایا ہوا ہے؟ تو یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وہ مشکل کشا کسی کے ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ بعد کی بات ہے. پہلی بات یہ کہ وہ ہوں بھی تب بھی انہیں پکار نہیں سکتے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو بارش فرشتوں سے مانگیں یا اللہ سے؟ اللہ سے. تو بس جن کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہیں نا ان سے مانگنا بھی شرک ہے. تو جس کی لگی نہیں ہوئی، اگر یہ کہتے ہیں لگی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ، مان لیتے ہیں وقتی طور پہ کہ لگی ڈیوٹی، لیکن پکاریں گے تو پھر بھی اللہ کو. اینڈ رزلٹ تو یہی ہے، اللہ کی مرضی فرشتوں کے ذریعے مدد کرے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ کی مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے. حضرت حسان کی مدد کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد کر. اس کے اشعار کافروں پر تیروں سے زیادہ سخت ہیں. وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے جواب دیتے تھے کافروں کو اپنی شاعری کے ذریعے. ویسے یہ حقیقت بات ہے، یہ جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حسان کی شاعری تیروں سے زیادہ لگتی ہے. ویسے ہی بات سمجھ نہیں آتی، تیر سے تو زخم ہوتا ہے، شاعری کیوں زیادہ ہے؟ تو آپ کر کے دیکھ لیں، یہ پڑھ کے دیکھیں نا شعر، مرنے سے پہلے اے مسلماں کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ جناب آپ کسی کو تھپڑ ماریں اس سے زیادہ تکلیف اس شعر کی ہے. نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں. اس شاعری میں اللہ نے ایسا رنگ رکھا ہے، جو شاعری کتاب و سنت کے خلاف ہے اسے تو قرآن میں کنڈیم کیا گیا، لیکن جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو واقعی اشعار بہت کام. نبی علیہ السلام تو بعض اوقات فی البدی بھی انا النبی لا کذب، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. شاعری کے اوپر بھی میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، کس شاعری کو اللہ نے ناپسند کیا ہے اور کون سی اجازت ہے. بہرحال پہلی بنیادی دعوت ہے 10 کمانڈمنٹس میں توحید، قرآن میں بھی. اور ساتھ کہہ دیا شریک نہیں کسی کو ٹھہرانا. یہ شرک جو ہے وہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے مقابلے پہ آپ کھڑا کر لیں. تو ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے. مسئلہ نمبر 3 میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. شرک کے حوالے سے بہت زیادہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، لیکن اصل بنیادی بات لوگوں کو یہی بتانی ہے کہ نماز اللہ کی پڑھنی ہے اور دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے، باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں. 11ویں بہت چھوٹی چیز ہے، کیونکہ 11ویں دینے والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام کی ہے عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچانے کے لیے. یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نہ ہو. میت کی طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن یہ شرک کے لیول کی چیز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں صدقہ اور خیرات کروں اور عبد القادر جیلانی میری مدد کریں گے، یا میں داتا دربار پہ دودھ 11ویں کے اوپر چڑھاؤں گا تو میری بھینسیں جو ہیں وہ
دودھ دینا بند نہیں کریں گی تو اب یہ سیدھا سیدھا شرک ہو جائے گا، کیونکہ عقیدہ آپ نے غلط جوڑ لیا۔ یہ آسٹریلین گائے جو ہے وہ کس مزار پہ جاتی ہے؟ کوئی اجمیری، کوئی بغدادی، کوئی لاہوری گائے بھی ہے جڑی دودھ دیندی ہے جو آسٹریلین گاں دیندی ہے، تو آسٹریلیا سب تو بڑا بزرگ ہو گیا پھر سے۔ یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جس نے کوئی ایفرٹ پٹ کی ہے وہ دنیا میں لیس للانسان الا ما سعی، جو کوشش کرے گا۔ یہ اللہ کی گائے ہیں، اللہ کی بھینسیں ہیں، اور اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، ان کی صحیح طریقے سے خوراک اور پرورش کی جائے، اور باقی جو سائنٹیفک فیکٹس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتائے ہیں اس کے ذریعے انسان نے ترقی کر لی ہے۔ اس میں تو بزرگوں کو تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، آپ ذرا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں فارم ہاؤسز کی، نیوزی لینڈ کے، آسٹریلیا کے، اتنی خوبصورت بکریاں ہیں وہ، ایک طرح کے سائز کی، اور وہ ایسی ٹرینڈ بکریاں ہیں، وہ جا کے مشینوں پہ خود کھڑی ہوتی ہیں، ان کا دودھ دویا جاتا ہے، دوسری طرف سے باہر نکلتی ہیں۔ ہماری کوئی مزار والی بکری تو اس طرح کا دودھ دے ہی نہیں سکتی اتنا زیادہ، نہ وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اور انہوں نے تو لاکھوں کی تعداد میں فارم ہاؤسز میں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ کدھر سے آ گئی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بکری ہیں، پیدا اللہ نے ہی کی ہیں، باقی انہوں نے جو سائنٹیفکلی انہوں نے اپنی ان پٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو۔ قرآن میں مینلی بڑے بڑے 4 مقامات جو میں نے بتایا 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے۔ یہاں پہ تو مختصر بات ہے، لیکن باقی جگہوں میں ملے گا کہ اگر والدین تجھے اکسائیں اس بات کے اوپر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا۔ یعنی ماں باپ کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر اندر ہے، دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، ایون ماں باپ کافر بھی ہوں تو۔ اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو، یعنی وہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی۔ کافر ماں باپ بھی ہیں، بیمار ہوں گے آپ ان کا علاج کروائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے، لیکن بات آپ نے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دیے ہیں، اس رب کے پیغمبر کی کہ جو دنیا پہ اس رب کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔